आप सब यीशु मसीह में सलामती के साथ हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रोज़े के सिलसिले में हैं और रोज़े के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबकी शुक्रगुजारी करना चाहती हूँ। आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस का बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। आज हम यीशु मसीह के रोज़े के बारे में देखेंगे। गो कि हमने पिछली वीडियोस में जो है थोड़ा उसके बारे में बातचीत की है, लेकिन आज हम इसकी डिटेल में जाएंगे। जो यीशु मसीह के रोजे का जिक्र है वो मत्ती चौथे बाब की पहली 11 आयत में, मरकस पहले बाब की 12वीं और 13वीं आयत में, लूका चौथे बाब की पहली 13 आयत में इसका जिक्र हमें मिलता है। लेकिन हम अपने आज के जो है टॉपिक को मत्ती की अंजील में से देखेंगे। मत्ती की अंजील चौथा बाब उसकी पहली 11 आयत जो है, उसकी पहली आयत में लिखा है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अब मैं यहाँ पर आपको बताती चली जाऊं कि जो 40 का अदद है वो बनी इसराइल के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। बनशना 8वें बाब की दूसरी आयत में इसका जिक्र मिलता है, और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्म को मानेगा या नहीं। अब अगर 40 दिन और 40 रात को देखें तो मूसा और एलिया का भी इसके साथ गहरा ताल्लुक नजर आता है, और उन दोनों का जो 40 दिन और 40 रात का ताल्लुक है उसका ताल्लुक हमें यीशु से जुड़ता नजर आता है। क्योंकि हम देखते हैं हरूज 34वें बाब के 28वें आयत में, वो 40 दिन और 40 रातें वही खुदाम के पास रहा, ना रोटी खाई ना पानी पी। इस्तशना 9वें बाब की 18वीं आयत में, और मैं यानी मूसा अपने बारे में कह रहा है, पहले की तरह 40 दिन और 40 रात खुदाम के आगे ऊंधा पड़ा रहा, और ना मैंने रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि तुमसे बड़ा गुनाह सरजद हुआ और खुदाम को गुस्सा दिलाने के लिए तुमने वो काम किया जो उसकी नजर में बुरा था। फिर हम एलिया के बारे में देखें, 40 दिन और 40 रात के पहला सलातीन 19वें बाब के 8वीं आयत में है, उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ पूरब तक गया। अब हम देख रहे हैं कि इन 40 दिन और 40 रातों के रोजे का कोई गहरा कनेक्शन है इन दो नबियों से जब भी वो यीशु मसीह पर ज़ाहिर हुए। मत्ती की अंजील 17वें बाब की 3री आयत के मुताबिक है कि देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। अब ये कलाम की बात भी बिल्कुल सच और परहक है, जो उसके साथ दुख उठाते हैं वो उसके साथ जलाल भी पाएंगे। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि ये जो 40 दिनों का जो अरसा है ये एक परफेक्शन का लेवल है। 40 दिनों का दुरानिये का रोजा। अब हम देख रहे हैं कि जो 40 दिन का रोजा है ये आजमाइश की बुनियाद बना। यकूब पहले बाब की 14वीं आयत के मुताबिक है, हाँ हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंच कर और फंस कर आजमाया जाता है। अब यकूब हमें इस बात की तालीम दे रहा है, गो हम इंसान जो है अपनी ही ख्वाहिशों में फंस कर जो है आजमाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह कामिल खुदा था, कामिल खुदा है, वो हम इंसानों के लिए कामिल इंसान बना, उसने इंसानी वजूद इख्तियार किया, क्योंकि लिखा है कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे लिए गुनाह बन गया। तो ये जो यीशु मसीह ने ये जो आजमाइश उन पर जो आजमाइश आई है वो उनके गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि वो उन पर आजमाइश इंसान होने के नाते आई है। इंसान जो है वो आजमाया जाता है। और अब लेकिन हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह इन सारी आजमाइशों पर गालिब आते हैं, और वो उनकी जिंदगी से हमें ये मिसाल मिलती है कि हमें इंसान होने के नाते हर एक आजमाइश पर गालिब आ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं आगे जो आयत है, आयत नंबर 3, और वहां पर लिखा है, और आने वाले ने पास आकर उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है। यानी अबलीस जो है वो यीशु मसीह के पास आया है और उसने कहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है, वो आजमाने के लिए यीशु मसीह के पास आया है। अब कुछ
عجیب بات نہیں کہ ابلیس جو ہے آزمانے کے لیے آتا ہے، کیونکہ لیکن ہم دیکھیں دوسرے کرنتھیوں کی 11ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ اب ہمیں اس بات کی ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ شیطان یسوع مسیح کے سامنے کس روپ میں آیا، لیکن ہمیں دوسرے کرنتھیوں کی تعلیمات سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ نورانی فرشتوں کا روپ بھی دھار کر آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ اب ہم یسوع مسیح کی پہلی یہاں پر جو ہے پہلے چوتھے باب کے پہلی 11 آیات میں ہمیں یسوع مسیح کی آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہ جو آزمائشیں ہیں یہ تین آزمائشیں ہیں یسوع مسیح پر، اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان آزمائشوں پر بات کریں گے۔ پہلے نمبر پر جو آزمائش ہے اس کا ذکر ہمیں تیسری آیت میں ملتا ہے، اور اس نے اس سے کہا، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یعنی وہ یسوع پر بھوک کی آزمائش کو لے کر آیا ہے۔ یسوع مسیح کیونکہ 40 دن اور 40 رات کے فاقے میں ہے، تو وہ جو ہے یسوع مسیح پر بھوک کی آزمائش لا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تو ان پتھروں سے کہہ کہ وہ روٹیاں بن جائیں۔ اب میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ ایمان جو ہے وہ ملاپ ہے باپ کا آدمی کے ساتھ، یعنی بنینو آدم کا جو ہے باپ کے ساتھ ملاپ جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ یقیناً ایمان جب ہمارا یسوع مسیح پر ہے تو تب ہمارا، کیونکہ یسوع مسیح ہمارے درمیانی بنے ہیں باپ کے ساتھ ملاپ کروانے کے لیے، تو ہمارا ملاپ جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت ہے، لیکن ایمان کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو جو ہے ابلیس جو ہے یسوع مسیح کے ایمان پر جو ہے اٹیک کر رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی آزمائش سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے خدا باپ جو ہے یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو ابلیس جو ہے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یسوع مسیح کو اکسا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ان پتھروں سے کہہ کے حکم دے تو یہ روٹیاں بن جائیں۔ اب پیدائش میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تیسرے باب کی 3 سے 6 آیت میں جو ہے ابلیس نے اسی طرح سے آدم اور ہوا کو بھی اکسایا گناہ کرنے پر، لیکن ہوا جو ہے وہ غالب نہ آئی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیسے اس آزمائش پر غالب آ رہے ہیں۔ آگے لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ استثناء 8ویں باب کی 3 آیت کا یہ آخری حصہ ہے، انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ اب یسوع مسیح جو ہے کلام کا ہی حوالہ جو ہے ابلیس کو دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا نہیں رہے گا بلکہ خداوند کے کلام سے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ جب ہم آزمائشوں میں جب خداوند کے ساتھ ہم چل رہے ہیں تو ہم کلام کے وسیلہ سے غالب آ سکتے ہیں۔ ہیلیلویا، آمین، خداوند کی تمجید ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اسی واقعہ استثناء کے جو 8ویں باب میں ہے اسی کے واقعے کی آیت کو جو ہے خداوند یسوع مسیح کوڈ کرتے ہیں ابلیس کو بتانے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دوسری آزمائش کو دیکھیں گے کہ دوسری آزمائش یسوع مسیح پر کیا آئی ہے۔ تب یہ 5ویں آیت ہے 4 باب کی، تب ابلیس نے اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا، کیونکہ لکھا ہے کہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں جب یسوع مسیح نے جو ہے ابلیس کو کلام کا حوالہ دیا ہے آزمائش پر غالب آنے کے لیے، تو ابلیس بھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کرنتھیوں میں ہمیں تعلیمات ملتی کہ وہ نورانی فرشتے کا روپ دھار لیتا ہے، تو وہ ابلیس جو ہے وہ بھی جو ہے کلام کا حوالہ ہی زبور 91 اس کی 11 سے 12 آیت کو کوڈ کر رہا ہے کہ تو اپنے تے نیچے گرا دے اور لکھا تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا۔ تو لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بات کہ وہاں پر لکھا ہے کہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ اگر تو ٹھیک ہے، تو وہ ابلیس کو یہ ڈاؤٹ ہے، وہ اس کے پاس کانفیڈینس نہیں اس بات کا کہ یسوع واقعی ہی ایسا کریں گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو جو ہے
اگر تو ایسا کرے تو پھر کلام میں یہ لکھا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اب کچھ رائٹرز کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح اس وقت شیطان کے ہاتھوں میں اسی طرح تھے جیسے ایوب نبی جو ہے شیطان کے ہاتھوں میں آزمائش میں ڈالا گیا تھا. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جو ہے ایوب نبی کو جان سے مارنے کا حکم نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح پر جو آزمائش آئی ہے اس میں یسوع مسیح پر زندگی اور موت کو چننے کا یا چوز کرنے کا موقع دیا گیا ہے. لیکن اختیار جو ہے وہ یسوع کے پاس ہے، اختیار یسوع کے پاس ہے. آمین. اب جو مقدس شہر اس آیت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، مقدس شہر، اس کو جو ہے آج کے عرب جو ہے القدوس کے نام سے پکارتے ہیں. اب یسوع بھی اس کلام میں سے ہی جواب دے رہا ہے کہ یسوع نے کہا ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند اپنے خدا کی آزمائشیں نہ کر. استثنا 6 باب کی 16ویں آیت میں خدا اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے، تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا. آمین. پریز دی لارڈ. تو جو بھی ابلیس اگر آپ کو کسی بھی طور سے آزمانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے جو ہے کلام کے وسیلہ سے ہی جو ہے اس پر غلبہ حاصل کرنا ہے. پھر ہم تیسری آزمائش کو دیکھتے ہیں. متی 4 باب کی 8ویں سے 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور اس کی شان و شوکت اسے دکھائی. اس سے کہا اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. اب پھر جو ہے ابلیس جو ہے وہ ڈاؤٹ میں ہے، وہ اس کو کانفیڈنس نہیں کہ واقعی خدا یسوع مسیح اس کو سجدہ کریں گے یا نہیں. تو اس لیے اس نے لفظ استعمال کیا ہے اگر تو مجھے سجدہ کرے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان اور خدا جو ہے وہ دونوں جو ہیں انسان سے جو ہے وہ پریزز یا پرستش حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب جو ہے شیطان کی پرستش میں اور خدا کی پرستش میں وہ فرق ہے. گو کہ وہ دونوں خدا اور شیطان جو ہے وہ انسان سے پریزز چاہتے ہیں، لیکن دونوں کی پرستش میں فرق ہے. خداوند جو ہے اچھائی اور پاکیزگی کا خدا ہے اور ہم اس کی پرستش کے لیے اسی لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم اچھائی اور پاکیزگی میں آگے بڑھیں یا ہماری اچھائی اور پاکیزگی کا لیول جو ہے وہ بڑھے. لیکن شیطان جو ہے وہ انسان سے اس لیے پرستش چاہتا ہے تاکہ وہ انسان کو ہلاک کر سکے. وہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ میں زندگی گزارے، وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے تباہ و برباد ہو جائے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ دنیاوی شان و شوکت جو ہے آپ کو دکھائے اور وہ آپ کو لالچ دلائے، لیکن اس کے آخر میں جو ہے ہلاکت کی راہیں ہیں. میری دعا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کی آزمائشوں میں نہ پڑے، اور اگر ہم آزمائش میں پڑے تو خدا یسوع مسیح ہمیں قائم رہنے کی توفیق بخشے اور ہم جو ہے غلبہ حاصل کریں. اب پھر ہم اگلی آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اسے کہا ہے کہ اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تیسری آزمائش ہے وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اختیار کو استعمال کیا ہے. یسوع مسیح نے للکار کر کہا ہے کہ اے شیطان دور ہو. استثنا 6 باب کی 13ویں آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے ان تمام آزمائشوں پر خداوند کے کلام اور اختیار کے وسیلہ سے فتح پائی. لکھا ہے کہ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. اب یسوع ان تمام آزمائشوں میں انسان کے روپ میں ہے. میں پھر سے آپ کو بتاتی چلوں جاؤں کہ یسوع ان تمام آزمائشوں میں انسان کے روپ میں ہیں. تو وہ ان تمام آزمائشوں میں اکیلے ہیں، ان کے ارد گرد کوئی بھی شخص نہیں، ان کے ارد گرد کوئی فرشتے نہیں، کسی بھی طرح کی ان کو سپورٹ نہیں ہے. لیکن جب وہ ان آزمائشوں پر غالب آئے ہیں تو خدا باپ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں ان کی خدمت کے لیے. غالب اور وہی میرا ایمان ہے، اور غالباً میں بھی وہ فرشتے جو ہیں یسوع مسیح کو کھانا کھلا رہے. جیسے ایلیا نبی کو خداوند نے کھانا مہیا کیا، پہلے سلاطین 19ویں باب کی 4 سے 17ویں آیت میں ہمیں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح ہم انسان بھی ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ کاملیت کا ایک لیول ہے اور یہ خداوند سے رابطے کو مضبوط کرنے کا ایک لیول ہے. جب آپ دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں تو ابلیس بھی الرٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ تو آلریڈی اس کے ساتھ ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ جو یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں وہ انہی لوگوں پر یا انہی بہن بھائیوں پر حملہ کرتا ہے۔ لیکن ہم آزمائشوں میں گرتے ہیں، لیکن خداوند اپنے بندوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ ہر طرح کے آزمائش میں غالب آتے ہیں۔ اور جس طرح خداوند نے اپنے فرشتے بھیج کر فرشتے یسوع مسیح کے پاس بھیجے، اسی طرح خداوند اپنے فرشتے اپنے بیٹے بیٹیوں کے پاس بھیجتا ہے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی ضروریات کو مہیا کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے ایمان میں قائم رہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے جو ٹاپک کو ہم نے یسوع مسیح کے روزے کو ڈسکس کیا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں چھوٹی سی ویڈیو میں سارے کو وائنڈ اپ کر سکوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ سب کو برکت دی ہے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور مل کر دعا کریں گے۔ خدا ہمارے بزرگ آسمانی خدا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا سب سے بڑھ کر ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جو ہر طرح کی آزمائشوں پر غالب آیا ہے، جس نے انسانی روپ کو دھارا تاکہ وہ ہم سب انسانوں کے لیے نمونہ ٹھہرے ہے خدا، اور ہم اس کی زندگی کو لیتے ہوئے کامل زندگی گزار سکے۔ خدا ہمارے دل تیری شکر گزاری سے بھرے پڑے ہیں کہ تیرے بیٹے نے خدا ابلیس پر ہر طرح کا غلبہ حاصل کیا ہے، تاکہ خداوند اس کے پیروکار ہونے کے ناطے ہم بھی ہر طرح کی آزمائش پر غالب آئیں، اور اے خداوند ہم ہمیشہ تیرے ساتھ چلتے رہیں، تیرے کلام کو پڑھتے رہیں۔ تیرا کلام ہی اے خداوند ہمیں اے خداوند حکمت دیتا ہے، تیرا کلام ہی اے خداوند ہمیں ہر طرح کے سوال کا جواب دینا سکھاتا ہے، اور تیرے بیٹے کے وسیلے سے ہی اے خداوند ہم نے سیکھا ہے کہ ہم کس طرح کامل انسان بن سکتے ہیں۔ اے خدا ہم تیرے بیٹے کے وسیلے سے اپنے رشتے کو آسمانی باپ کے ساتھ بحال کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ہم یوں ہی تیری تابعداری میں، تیری وفاداری میں چلتے رہیں، اور ان ساری باتوں سے سارا عزت اور جلال تجھے ملے، یسوع کے نام سے۔